तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम लूका की अंजील और उसके 16वें बाब पर पहुँच चुके हैं, लिहाजा बाइबल मुकद्दस खोलिए और इस मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 16वें बाब के बुनियादी ख्याल क्या हैं? इसके दो बुनियादी ख्यालात हैं, और पहला बेइंसाफ नौकर की तमसील और दूसरा अमीर आदमी लाजर। इन दोनों हिस्सों में एक बात पहलू बा पहलू है कि किस तरह इंसान और खुदा एक ही चीज के बारे में सोचते हैं। शुक्रिया। मैं कुछ आयत पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जी। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था, उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से मौकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। उसने कहा 100 मन तेल। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तुझ पर क्या आता है। उसने कहा 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हमजिनसों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि नारास्ते की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दें। आप इस तमसील के मुतल्लिक हमें बताइए, और ये बेइंसाफ नौकर कौन है और मालिक उसकी तारीफ क्यों करता है? बेवफा नौकर की तमसील दरअसल ये वही सिलसिला है जो हमने पिछले बाब में पढ़ा है। एक बाप के दो बेटे थे। बड़ा बेटा इसराइल को पेश करता है और इसराइल की नाकामी को बड़े बेटे के तौर पर पेश किया गया, जो कि गैर कौमों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और फिर यहाँ पर गैर कौमों को यहूदियत में कबूल करना मना था, और इसीलिए बड़ा बेटा घर जाने से इनकार करता है। ये लाइल्मी और हमाकत है। लेकिन यहाँ पर खुदावंद इसी ख्याल को जारी रखता है और कहता है कि एक नौकर था, और ये नौकर इसराइल को पेश करता है, जिनके ताल्लुक से रोमियो 3 में लिखा है खुदावंद का कलाम उनके सपुर्द हुआ, लेकिन वो नौकर वफादार बिल्कुल भी नहीं था। और फिर दौलतमंद ये सुनता है कि ये शख्स वफादार नहीं, और वो तेरा माल उड़ा देता है, और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो उसकी मुख्तारी को उससे छीन ले। और यही हुआ। और जब मसीह मुजस्सम होकर जमीन पर आया तो उस वक्त इसराइल से ये मुख्तारी बेवफाई की वजह से छिन जाने को थी, तो फिर ये किसको दी गई? गैर कौमों को, जैसा कि हम कलाम मुकद्दस के बहुत से हिस्सों में इस समझ को हासिल करते हैं। और खुदावंद उनको नसीहत करता है कि वो इस मुश्किल वक्त में दुरुस्त अमल करें, इससे पहले कि ये खुद मुख्तारी उनसे छीन ली जाए। नारास्ते की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। ठीक है, शुक्रिया। इसलिए मालिक उसकी इस सोच की तारीफ करता है, ना कि इस बदी की जो उसने की थी। जी, और यहाँ पर तवज्जो वफादारी पर है, क्योंकि जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी वफादार है। मालिक बेवफा नौकर की इसलिए तारीफ करता है क्योंकि उसने होशियारी से काम किया था।
لیکن لوکا 12 میں ایک وفادار اور عقلمند نوکر ہے، صحیح، اور 16 میں ایک عقلمند لیکن بے وفا نوکر ہے، اور باپ کے صحیح، اختتام پر ایک نوکر ہے جو نہ تو وفادار ہے نہ ہی عقلمند، مطلب کہ امیر آدمی۔ اس لیے یہاں ہوشیاری کی تعریف کی گئی ہے، جی بالکل۔ حکمت کی۔ ہمیں بتائیے کہ ناراستی کی دولت سے کیا مراد ہے؟ دنیا کا تمام تر پیسہ ناراستی کی دولت ہے، اور اسے یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے لیکن پھر بھی وہ کروڑ پتی ہیں۔ یا تو وہ شخص ناجائز فروش ہوتے ہیں یا پھر وہ جاسوسی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ برے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر مقدمہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ لوگ بہت زیادہ دولت مند ہیں۔ تاہم وفادار جو کہ بہت محنت سے کام کرتا ہے اور شاید وہ بڑی مشکل سے ایک ہی دن کی روٹی کما پاتا ہے، اسی لیے یہ پیسہ ناراستی کی دولت ہے، اور اسی لیے خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پیسے سے وابستہ نہ کرو۔ اور کسی نے کہا ہے کہ پیسہ اچھا نوکر ہے، اگر یہ مالک بن جائے تو بہت ہی ظالم ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ دکھ اٹھائیں گے، اسے ایک نوکر کی طرح استعمال کریں، اور آپ خدا کی اور دوسروں کی جن کو اس کی ضرورت ہے ان کی خدمت کریں۔ روپوں کو خدا میں بدلا جا سکتا ہے، دیوتا یقیناً، کے طور پر۔ بالکل۔ صحیح، شکریہ۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پندرہویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں اعلیٰ قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ آپ ہمیں اس آیت کے بارے میں سمجھا دیجیے۔ جی بھائی۔ دراصل یہ آیت ہمیں پچھلے باب کی یاد دلاتی ہے۔ مثلاً 7ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کرنے کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ اور یہاں خدا اسی خیال کو جاری رکھتے ہوئے فقی اور فریسیوں کو یہ بتاتا ہے، تم وہ ہو جو کہ انسانوں کے سامنے خود کو راست باز ٹھہراتے ہو، اور اسی لیے فقیوں اور فریسیوں کا یہ خیال تھا کہ لوگوں کے سامنے انہیں راست باز ٹھہرایا جائے۔ اور کیا کسی کو خدا کی کوئی پرواہ ہے؟ وہ خدا کے بارے میں نہیں سوچتے، اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے اچھے تاثر کے لیے فکر مند ہیں۔ لیکن مسیح ان کو بتاتا ہے کہ خدا تمہارے دلوں سے واقف ہے، تمہیں لوگوں کی زیادہ فکر ہے، جو متی 23 باب میں واضح ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ سفیدی پھری قبروں کی مانند ہیں جو کہ باہر سے تو خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن قبر کے اندر کیا ہے؟ اندر سوائے لوگوں کی بوسیدہ ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ نہیں سوائے ناپاکی کے خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے۔ اور پھر وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ چیزیں جو آدمی کی نظر میں قدر رکھتی ہیں وہ خدا کی نظر میں در حقیقت مکروہ ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کی نظر میں بہترین ہے وہ خدا کی نظر میں مکروہ ہے۔ یہ بات مجھے یسایہ 64 کی یاد دلاتی ہے۔ ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، ناپاک لباس جس کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں، اور ہماری تمام راست بازی بھی ایک ناپاک لباس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم بہترین سے بہترین کر سکتے ہیں وہ خدا کی نظر میں ناپاک چیز ہے، اور جو انسان کی نظر میں اعلیٰ ہے، جسے انسان بہترین سمجھتے ہیں، وہ خدا کی نظر میں مکروہ ہے۔ صحیح۔ کیا آپ 16ویں آیت کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شریعت موسیٰ کے ذریعے دی گئی تھی، پھر انبیاء اکرام آئے تاکہ اگر وہ شریعت سے گمراہ ہو جائیں تو انہیں سیدھے رستے پر ڈالا جائے۔ یہ انبیاء اکرام خدا کی ہدایات پہنچاتے تھے۔ انبیاء انہیں یاد دلاتے تھے کہ وہ خدا سے دور ہو چکے ہیں تاکہ وہ واپس آ سکیں۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والا مختلف سوچ کے ساتھ آیا تھا، اس نے نہ شریعت کی بات کی اور نہ ہی انبیاء کرام کی۔ اور جب یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا تو کیا ہوا؟ اس نے خدا کی بادشاہی کی منادی کی۔ متی کے 3 باب میں وہ صحیح۔ کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔
لیکن 16ویں باب میں کچھ نیا ہے جس کا یہاں پر 16ویں آیت میں آغاز ہوا ہے۔ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے اور پھر اس کے بعد خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی رہی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس بادشاہی میں داخل ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ صرف خواہش کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کچھ پانا ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، اور اگر آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ زور مار کر اس میں داخل ہوں جیسے سب داخل ہوتے ہیں۔ صحیح، اس لیے آپ اسے فائدہ سمجھیں اور کچھ بھی اس سے دستبردار نہ ہو۔ صحیح، ٹھیک ایسا ہے۔ نہ سوچیں کہ وہ آپ تک پہنچیں، آپ ہی کو داخل ہونے کے لیے زور مارنا ہوگا۔ صحیح بھائی، 18ویں آیت میں طلاق کے حوالے سے ایک اور خیال ہے۔ بائبل طلاق کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو شخص شوہر کی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے وہ بھی زنا کرتا ہے، کیونکہ خدا کی اخلاقی شریعت آج بھی لاگو ہے۔ جنسی حرام کاری کے علاوہ کسی اور وجہ سے طلاق ممکن نہیں، اور اگر کوئی اپنے شوہر یا بیوی کو کسی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے سزا پائے گا۔ صحیح، شکریہ بھائی۔ مندرجہ ذیل حصہ بہت اہم ہے، جی اور یہ روحانی دنیا میں ایک انقلابی مکاشفہ ہے کہ موت کے صحیح، بعد کیا ہوگا۔ بالکل مطلب کہ پرانا عہد نامہ قبر تک محدود ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے جب تک کہ مسیح نہ آیا جی اور اس بات کو ظاہر نہ کیا اور بتایا کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ جی ہمیں دولت مند شخص اور لازر کی کہانی کے بارے میں بتائیے، اور جسم سے نکلنے کے بعد روح کی حالت کے بارے میں بھی بتائیے۔ جی جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ پرانا عہد نامہ قبر تک رکھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا، اور اردو میں یہ لفظ عالم روا کے برابر ہے، اور عربی میں اس کا مطلب ہے سوال، مطلب کہ سوال۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں جانتا، اور ایسا کوئی بھی نہیں جو عالم روا میں گیا ہو اور واپس آ کر بتا سکے کہ وہاں کیا ہوا۔ در حقیقت یہ مسیح ہے جو ابدیت اور زندگی کو روشنی میں لایا ہے۔ اس نے ظاہر کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تاریکی نے لوگوں کو اندھا بنائے رکھا، تاہم مسیحت اندھوں کو اندھا رکھنے والا مذہب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھ سکتا ہے تو کیا کوئی ایسا ہے جو اسے راہ دکھائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جب زندگی ہی ختم ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پر یہاں پر پہلی مرتبہ وہ انجان مسئلے کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ عالم روا میں دو مختلف جگہیں ہیں، اور یہاں پر ایک غریب آدمی کو فرشتہ ابراہم کی گود میں لے گیا، دوسری جگہ پر ایک دولت مند شخص مارا گیا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر عالم روا کو دیکھا، وہ تکلیف کی جگہ تھی۔ ایک جگہ پر آرام ہے اور ایک تکلیف کی جگہ ہے، اور بائبل بتاتی ہے ان دونوں کے درمیان ایک گڑھا ہے۔ اس گڑھے کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گڑھا کبھی نہیں ختم ہوگا، یعنی یہ گڑھا کبھی نہیں بدلے گا، اور جو لوگ یہاں سے وہاں جانا چاہتے ہیں وہ ایسا نہیں کر پائیں گے، اور جو لوگ وہاں سے یہاں آنا چاہتے ہیں وہ نہیں آ پائیں گے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک بڑا گڑھا ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ موت صرف سو جانا نہیں ہے۔ کچھ بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے تو وہ کچھ محسوس نہیں کر سکتا، لیکن یہاں ہم ایک مردہ شخص کو تکلیف کی جگہ پر دیکھتے ہیں جو کہ ایک پانی کے قطرے کے لیے چلا رہا ہے کہ اس کی زبان تر کی جائے کیونکہ وہ آگ میں جل رہا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں پرانے عہد نامے میں موت کا مطلب تھا قبر، موت کا مطلب تھا روح کا جسم سے نکل جانا، جی تاہم وہ روح کے نکلنے کے بعد جسم کی حالت کو نہیں جانتے تھے۔ جی وہ اس حالت کو ہیڈز یا شیول کہتے تھے، جس کا مطلب ہے سوال۔ بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ صحیح، اس لفظ کا مطلب ہے تکلیف یا اذیت۔ زبور 16 خداوند کے بارے میں کہتا ہے کہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ جب تک ہمیں یہ نئی روشنی نہیں ملی جو کہ خداوند نے ہمیں اس بیان میں دی کہ موت کے بعد دو جگہ ہیں، آرام کی جگہ اور جی تکلیف کی جگہ، لہٰذا کس بنیاد پر ایک شخص دونوں میں سے کسی ایک جگہ جاتا ہے؟ زندگی سے محظوظ ہونے کی ایک ہی بنیاد ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا نجات سے محظوظ ہونے کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں، اور بہت سے راستوں جیسی کوئی بھی چیز نہیں۔ اور جب ہم لوکا کا 14واں باب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے تنگ دروازہ ہے اور راستہ مشکل ہے، اور ایک ہی راستہ ہے، زندگی تک بہت سے دروازے نہیں جاتے، اور وہ راستہ صرف مسیح ہے اور بس مسیح۔ صحیح،
کیا ہم اس حقیقی کہانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف عارضی ہے؟ گویا کہ جب ایک شخص جہنم میں جاتا ہے جو کہ اذیت کی جگہ ہے، اور وہاں کچھ عرصے بعد اپنے گناہوں کا کفارہ دے کر، یعنی اپنے اچھے کاموں اور مخصوص رسومات کے ذریعے جو کہ اس کے رشتہ دار اس کی جگہ کرتے ہیں، چھوٹ جائے گا، جس کے نتیجے میں خدا اس شخص کی منزل کو بدل دے گا۔ موت کے بعد تقدیر بدل سکتی ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو اس لیے کہ تم کتاب مقدس کو نہیں جانتے، نہ خدا کی قدرت کو۔ اور کیا ایسی آیت ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے اس کی سزا کا دورانیہ کم ہو جائے گا؟ در حقیقت ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو یہ بتاتی ہے، اور واس کی کتاب میں ایک خوبصورت آیت ہے جسے میں یہاں پر پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ خوبصورت آیت ہے۔ اگر درخت شمال یا جنوب کی طرف گرے تو جہاں وہ درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے۔ یہاں بھی یہی حال ہے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑی خلج ہے، ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ بڑا۔ جیسے آسمانی اور ابدی اذیت میں، جیسے روشنی اور تاریکی کے درمیان ہے۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ایک جملہ ہے جو مسیح کی زندگی کے لیے کہا گیا ہے کہ ابدالآباد تک، ایمانداروں کے جلال کے لیے اور شریروں کی سزا کے لیے بھی یہی جملہ ہے، کیونکہ خدا ہمیشہ ہی موجود ہے، اور اسی طرح شریر لوگوں کی سزا بھی ابدالآباد تک چلتی رہے گی، اور وہ اپنی سزا کو ہر حال میں پورا کریں گے۔ شکریہ بھائی، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 25 میں ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ کیا دولت مند آدمی اور لازر کی تمثیل سے یہ سمجھ حاصل کرتے ہیں کہ امیر آدمی جو زندگی میں زمین پر اچھی چیزیں لے چکا وہ آسمان پر نہیں جائے گا، جبکہ غریب جسے زمین پر بری چیزیں ملی وہ آسمان پر آرام سے رہے گا؟ یقیناً نہیں۔ ابراہیم بہت دولت مند تھا، اور ایوب بھی دولت مند تھا، اور یہ لوگ ایماندار دولت مند تھے۔ اور پہلے تموتیس کے 6 باب میں پالوس ان کے بارے میں بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ وہ مغرور نہ ہوں اور نہ پائیدار دولت پر، بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں محظوظ ہونے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور ہم اچھے کاموں سے دولت مند بنیں۔ یقیناً آسمان پر امیر بھی ہوں گے اور جہنم میں غریب لوگ، اور یقیناً امیر لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ یہاں پر امیر ہیں، اور غریب آسمان پر نہیں جائیں گے کیونکہ وہ یہاں پر غریب ہیں۔ یہ بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور مکاشفہ کے 20ویں باب میں مردوں کی عدالت کے بارے میں لکھا ہے، اور پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ چھوٹے سے یہاں مطلب چھوٹے بچے نہیں ہیں، یہ ایک خاص معاملہ ہے۔ وہ آسمان پر جائیں گے جس کی وجہ مسیح کا کفارہ ہے، چھوٹے جس کا الٹ بڑے ہے، جس کا مطلب مرتبے کے اعتبار سے اگر کوئی بادشاہ ہے یا پھر وزیر ہے یا چوکیدار، تو ان میں کون جہنم میں جائے گا؟ جو مسیح کو رد کرتا ہے اور اپنے سماجی مرتبے کے باوجود وہ جہنم میں جائے گا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب میں سے کون آسمان پر جائے گا؟ وہ جو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے اور مسیح کے کامل کفارے پر ایمان لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف، آپ نے جو کہا میں اسے دہرانا چاہوں گا۔ پرانے عہد نامے میں ان کا علم موت کی حد تک تھا، یعنی جسم کی روح کے بغیر حالت، جسم کے بغیر روح کی حالت یہ ہے کہ یہ عالم ارواح میں جاتی ہیں۔ عالم ارواح ہم نے جانا کہ یہ 2 طرح کی جگہ ہیں، بالکل۔ ایک اذیت کی جگہ اور ایک آرام کی جگہ۔ جی، جب ہم آرام کی جگہ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ابراہیم کی گود۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ابراہیم کی گود کے متعلق بتائیے۔ بائبل ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہتی ہے، اسی لیے جب تمام ایماندار آسمان پر جائیں گے، یعنی پرانے عہد نامے کے مطابق، اور نئے عہد نامے میں لوکا نے جس کہانی کا ذکر کیا وہ ایک سچی کہانی ہے، اور اگرچہ کہ اس کا سیاق و سباق پرانا عہد کلیسیا سے نامہ پہلے کی ہے، بات۔ اور یہ بات مسیح کی موت اور صحیح۔ جی اٹھنے سے پہلے جب وہ مارا گیا زندہ ہوا،
تو بائبل کہتی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ تو آج میرے ساتھ باپ ابراہم کی گود میں صحیح۔ ہوگا، بلکہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ جی۔ فردوس میں ہوگا۔ پالوس بھی یہ نہیں کہتا کہ میری خوشی ہے کہ میں یہاں سے کوچ کر کے ابراہم کی گود میں جاؤں، نہیں، مسیح کے ساتھ رہو۔ نہیں، بلکہ مسیح کے ساتھ رہوں، کہ ہمیں بدن کے وطن سے جدا کر کے ابراہم کی گود میں رہنا منظور ہے، بالکل خداوند کے۔ نہیں، بلکہ خداوند کے وطن میں رہوں گا۔ اس لیے جو بات لوگ کہتے ہیں وہ درست نہیں کہ جو لوگ خداوند میں مرتے ہیں وہ باپ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کی گود میں جاتے ہیں۔ دراصل جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ مکمل سچائی کو نہیں دیکھتے، اور پھر نئے عہد نامے کی صحیح۔ مکمل سچائی بالکل بھی یہ بات نہیں کرتی۔ امیر آدمی جو کہ اذیت کی جگہ پر تھا وہ چلایا اور رحم کی بالکل۔ درخواست کی، جی، ابراہم سے رحم کی درخواست کی، اس کی درخواست رد کی گئی۔ ابراہم نے واضح جواب دیا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ جی۔ آپ ان الفاظ کی ہمیں وضاحت فرما دیں۔ پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امیر آدمی نے غلط وقت پر رحم کی درخواست کی، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ابراہم مقدس نہیں ہے یا پھر وہ ابراہم جو تمام ایمانداروں کا باپ ہے وہ نہیں ہے۔ یقیناً وہ ہے، اور کون کہتا ہے کہ وہ ہر چیز دیتا ہے؟ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے۔ یہ شخص یہاں پر چلا کر کہتا ہے کہ اے ابراہم میں تیرا پوتا ہوں، اور ابراہم اسے کہتا ہے کہ میں تیرا باپ دادا نہیں ہوں، تم نجات چاہتے ہو تو اس کا بھی ایک وقت ہے، اور جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، اور جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ یقیناً وہ شخص درست نہیں تھا اور نہ ہی اس کا وقت درست تھا۔ اس نے ابراہم سے کہا لیکن کوئی جواب نہ آیا، لیکن 17ویں آیت میں 10 کوڑیوں نے کہا کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ 18ویں باب میں ایک شخص نے کہا اے خدا مجھ پر رحم کر، اور خدا نے اس پر رحم کیا، اور جو کوئی خدا سے رحم مانگتا ہے اسے رحم ملتا ہے۔ لیکن باپ ابراہم جو قابل عزت ہے اور ایمانداروں کا باپ ہے، وہ کسی پر بھی رحم نہیں کر سکتا۔ یہ تو بس خدا ہی ہے جو ہم سب پر رحم کر سکتا ہے۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو، اور وہ خدا کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کر کے معاف کرے گا۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے موت کے بعد تقدیر نہیں بدلتی۔ وہ لوگ جو بالکل اذیت کی جگہ پر جائیں گے عبدالآباد اذیت کی جگہ میں رہیں گے، صحیح۔ اور جو آرام کی جگہ پر جائیں گے وہ آرام میں اگر رہیں گے۔ درخت اسی شمال طرح یا سے جنوب کی طرف گرے تو جہاں صحیح۔ درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہے گا۔ اس لیے کسی گناہ گار شخص کے لیے دعائیں اور جنازہ کی رسم اس کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ کسی گناہ گار شخص کی روح کے لیے کی گئی خیرات بھی اس کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ شریر ابدی اذیت کی جگہ جائیں گے صحیح۔ اور یہی خدا کا کلام کہتا ہے۔ لیکن جو زندہ ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اپنے 5 جی۔ بھائیوں کے لیے فکر مند ہے۔ وہ چاہتا ہے لازر کو ان کے پاس بھیجا جائے۔ تاہم ابراہم مشورہ دیتا ہے کہ لازر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء ہیں۔ در حقیقت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ معجزات خدا کے کلام کی نسبت کوئی خاص اثر رکھتے ہیں۔ اس کے تعلق سے لوگوں کی سوچ غلط ہے۔ خدا کی نظر میں درست بات کیا ہے؟ خدا کا کلام زندہ کلام ہے اور قدرت والا ہے۔ شاید آپ کوئی معجزہ دیکھیں تو کیا ہوگا؟ اور پھر وہ یہ تجویز کرتا ہے کہ غریب لازر جب زندہ ہو تو وہ بنا سوچے سمجھے بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے بھائیوں کے پاس جائے۔ ایک لازر اور تھا جو مارا گیا اور وہ مردوں میں زندہ سے کیا زندہ گیا۔ یہ درست نہیں ہے۔ وہ اسے مارنا چاہتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، اور انہوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ معجزات دلوں کو نہیں بدلتے، لیکن دل آخر میں بدلتے کیسے ہیں؟ کلام سے۔ ابراہم یہ بات جانتا تھا، اس لیے اس نے امیر آدمی سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء ہیں، ان کے پاس کلام مقدس ہے، اور ہمارے پاس دونوں، یعنی کہ پرانا اور نیا عہد نامہ دونوں ہیں۔ ہم اس کلام میں سے سنیں، یہ سچائی ہے جو لوگوں کو سچ بتاتی ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ امیر آدمی نے موت کے بعد باپ ابراہم سے رحم کی درخواست کی۔ یہ ایک غلط درخواست تھی جو غلط شخص سے کی گئی، اور وہ بھی غلط وقت اور جگہ پر۔ ہمیں صرف خدا ہی سے زندگی میں رحم کی درخواست کرنی چاہیے۔ ہم نے آیت 15 سے سیکھا کہ وہ لوگ جو خود کو راست باز ظاہر کرتے ہیں تاہم وہ خدا کے سامنے راست نہیں ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ توبہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا ان کے دلوں کو جانتا ہے اور سب کے دل کا حال جانتا ہے۔ جو چیز آدمیوں کی نظر میں اعلیٰ اور قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بہترین اعمال بھی، جن کو لوگ بہت اچھا کہتے ہیں،
ہم نے سیکھا کہ معجزات دلوں کو نہیں بدلتے بلکہ خدا کا کلام دلوں کو بدلتا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ موت کے بعد کوئی امید نہیں ہے۔ ابدی تقدیر کا فیصلہ زمین پر مرنے سے پہلے ہوتا ہے۔ جہاں تک مسیح کے ساتھ آپ کے تعلق کی بات ہے تو کیا آپ نے شخصی طور پر مسیح کو اور صلیبی کفارے کو قبول کر لیا ہے؟ کیا آپ نے مسیح اور اس کے کفارے پر انحصار کیا ہے؟ اگر آپ نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے اور آپ کی زندگی اس زمین پر ختم ہو جاتی ہے تو آپ یقیناً مسیح کے ساتھ ہوں گے۔ پولس کہتا ہے، میں تو دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں، میرا جی تو چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں کیونکہ یہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ تاہم اگر آپ مسیح کے کفارے کے علاوہ کسی اور چیز پر انحصار کرتے ہیں تو یہ بات آپ کی ابدی منزل پر اثر انداز ہوگی۔ موت کے بعد دعائیں اور خیراتی کام کسی کام کے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ کسی کی منزل بدل سکتے ہیں۔ سزا ابدی ہے اور آرام بھی ابدی ہے۔ اگر آج آپ ٹھٹھا بازی کرتے ہیں تو آپ کو اکیلے ہی بھگتنا ہوگا۔ میری درخواست ہے کہ آپ مسیح کے کفارے کو قبول کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مسیح کے کفارے پر انحصار کریں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی